अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, सियासी बाज़गश्त और तमाम गठ जो जोड़ तोड़ चल रहा है, सियासी जिस तरह की एक दर्जा हरारत रोज़ बरोज़ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत फ्लूइड सिचुएशन है नाजरीन। हर लम्हा हर घंटे में ऐसा लगता है कि जो ख़बरों का सिलसिला है उसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं और रोनमा हो रही हैं। ऐसे में वज़ीर आज़म इमरान खान ने हाफिज़ाबाद में जलसे से खिताब किया और उन्होंने एक दफ़ा फिर एतमाद का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो नो ट्रस्ट वोट आने वाला है, जिसके हवाले से रिक्विजिशन तो जमा हो चुकी है और ऐलान होने लगा है, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, बल्कि उन्होंने ये कहा कि अपोजिशन का जो है वो शिकार किया जाएगा। लेकिन इस दफ़ा एक चेंज या तब्दीली हमने ये देखी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो हमने देखा था कि अपोजिशन के जो रहनुमा थे उनके हवाले से वो कड़ी तनकीद करते हुए उनको कुछ नामों वगैरह से पुकारा करते थे, जैसे डीजल वगैरह का वो नाम इस्तेमाल किया करते थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए। इस किस्म की आज उन्होंने कोई बात नहीं की। और कल इंटरेस्टिंगली हमने ये भी देखा था कि कुछ वफाकी वुज़रा ये कहते हुए नजर आए थे कि नो कॉन्फिडेंस वोट वगैरह गुजर जाएगा, लेकिन उसके होते हुए उसके बाद जो सियासी गर्मा गर्मी है और आपस में जो सियासी तलखियां हैं वो कहीं इतनी ना बढ़ जाएं कि आपस में किसी एक मौजू पर इकट्ठे बैठना ही मुश्किल ना हो जाए। खैर, ये नाजरीन, ये जो हाफिजाबाद का जलसा है जिसके आप विजुअल्स भी देख रहे हैं, इस पूरे खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने यही एक बहुत मायने खेज बात की। और इस वक्त क्योंकि यही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं इस वक्त तमाम सियासी सिचुएशन को देखते हुए, तो इसलिए उन्होंने यही बात दोहराई कि नो कॉन्फिडेंस वोट में और नो कॉन्फिडेंस का ये जो मोशन है उस हवाले से वो भरपूर उनको एक दफ़ा फिर उन्होंने एतमाद का इजहार किया है। साथ साथ नाजरीन, डी चौक पर बड़ा जलसा करने का और बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ करने का इरादा हुकूमत रखती है। और इस हवाले से जो इत्तलात आ रही हैं और कुछ जो बातें भी सुनने में आ रही हैं वो ये हैं कि हुकूमत कुछ वीडियोस भी इसमें प्ले करने का इरादा रखते हैं अपने डी चौक के जलसे में, जो कि अपोजिशन को एक्सपोज करने की नीयत से हुकूमत प्ले करने जाएंगे। उन वीडियोस में क्या होगा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सामने आएंगी, कौन से इंकशाफात होने वाले हैं, ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त कहना क़ब्ल वक्त है। लेकिन अब देखते हैं कि मामला कहाँ जाकर बैठता है, क्योंकि एक तरफ तो हुकूमत की तरफ से हम ये देख रहे हैं कि जो एक अवामी राब्ते का सिलसिला है उसको भरपूर तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है और बड़े इंटरेस्टिंग हालात में आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि नो ट्रस्ट वोट अब कुछ ही दिन की गालिबन दूरी पर है। गोया ये कि इसका ऐलान तो अभी तक नहीं किया है स्पीकर साहब ने कि किस तारीख को इजलास बुलाया जाएगा, लेकिन आज वजीर दाखिला जनाब शेख रशीद ये कहते हुए नजर आए कि 15 तारीख के बाद मुतवक्के है कि इजलास बुलाया जाए। और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो ये है कि 23 मार्च से पहले और OIC के जो इजलास होने वाले हैं उनसे पहले हुकूमत चाहते हैं कि ये तमाम जो मामला है उसको निपटाया जाए। लेकिन ये किस जानिब निपटेगा, इस हवाले से बड़े इंटरेस्टिंग इस वक्त रोज़ की बुनियादों पर और हर घंटे की बुनियाद पर जो खबरें हैं वो तब्दील हो रही हैं। इत्तेहादी जमातों के हवाले से नाजरीन, काफ लीग का जो मशावरती इजलास चल रहा था 2 रोज से, आज फिर बेनतीजा उसका इख्तिताम हुआ, बल्कि ये फैसला किया गया है कि उस इजलास को कल भी आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ इत्तलात ये भी मौसूल हो रही थी कि अपोजिशन जमातों ने फैसला किया है और कुछ इस तरह से कुछ बातें जरूर सामने आ रही थीं कि कल आसिफ अली जरदारी साहब के साथ कुछ इत्तेहादी जमातों की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह मुतवक्के है। हम अपने प्रोग्राम में ही इन तमाम तर चीज़ों को वेरीफाई करेंगे कि क्या वाकईतन ये जो तमाम खबरें हैं इनमें कोई सदाकत है और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कोई होने वाली है। इस हवाले से भी बात रहेगी और हम अपने प्रोग्राम में इन तमाम डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे। अपोजिशन की जहाँ तक नाजरीन बात करें, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज दोबारा जो है वो खिताब किया है और उन्होंने कहा है कि पूरे मुल्क में उनके जो कारकुनान हैं वो तैयारी पकड़ लें कि किसी भी वक्त इस्लामाबाद आने की जो है वो कॉल दी जा सकती है। अदम एतमाद के हवाले से उन्होंने कहा कि अक्सरियत जो है वो वज़ीर आज़म खो चुके हैं। एक दफ़ा फिर उन्होंने वही बात की मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। लेकिन नाजरीन, तमाम तर जो मामला है इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि पहले तो अपोजिशन क्लेम कर रहे थे कि उनकी तरफ हुकूमत के कुछ नाराज लोग हैं जो कि उनका साथ देने वाले हैं। फिर हुकूमत ने भी नाजरीन कुछ जगहों पर ये क्लेम करते हुए हुकूमत भी नजर आए कि अपोजिशन के भी जो खाइफ लोग हैं वो भी हुकूमत के साथ आने को तैयार हो गए और नो कॉन्फिडेंस वोट पर वो अपोजिशन का साथ नहीं देंगे। लेकिन अब हम देखते हैं कि अक्सर जो महवर है इस पूरी बहस का वो इत्तेहादी जमातों की जानिब चला गया है। इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि जो काफ लीग है और चौधरी बिरादरान है उनको हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने ऑफर की है कि वो वजारत आला अगर पंजाब की लेना चाहते हैं तो वो ले लें। लेकिन इत्तलात यही आ रही हैं कि उनको साथ ये कहा जा रहा है कि या तो वो PTI में जम हो जाएं, ये हुकूमत की ऑफर है, या वो नून लीग में दोबारा जम हो जाएं, ये उनको नून लीग की तरफ से ऑफर है। लेकिन वंस अगेन ये तमाम तर बातें अभी तक सिर्फ इत्तलात हैं। क्या पंजाब में भी कोई अगर अपसेट हो
اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ یا کوئی امپلیکیشن وفاق میں ہو سکتی ہیں، یا پھر پنجاب میں اگر وزارت اعلیٰ کو چینج کر یا تبدیل کر کے یا اپنی ٹیم میں کوئی تبدیلیاں کر کے ایسا ہو سکتا ہے کہ وفاق میں جو یہ معاملہ ہے یہ حکومت کے فیور میں ٹرن اراؤنڈ ہو جائے؟ بہت ساری پاسبلٹیز ہیں، تمام پہ بات کریں گے، اور میرے ساتھ جو گیسٹ پینل موجود ہے میں تعارف کرا دوں سب کا۔ شیر علی ارباب صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے، پشاور اسٹوڈیوز سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، سی پیک کمیٹی کے بھی چیئرپرسن ہیں۔ ویلکم آن بورڈ شیر علی ارباب صاحب۔ ناظرین مجھے اپوزیشن سے جوائن کر رہے ہیں سینیٹر رانا مقبول احمد، پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں اور تمام معاملے پر ہماری رہنمائی کریں گے، اپنی جماعت کا پرسپیکٹو ہمارے ساتھ رکھیں گے۔ ویلکم آن بورڈ سینیٹر رانا مقبول، آپ ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں۔ اور ناظرین ایلائز کی جو نمائندگی ہے وہ ہم سینیٹر دنیش کمار کے ساتھ رکھیں گے، بلوچستان عوامی پارٹی کے آپ رہنما ہیں اور بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ ہیں۔ بالخصوص اپنی جماعت کے حوالے سے تو یقیناً ہماری رہنمائی کر پائیں گے، کیونکہ کل شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ بی اے پی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جام کمال صاحب جو کہ سابق وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، جن کو ہٹایا گیا تھا اور نئے وزیر اعلیٰ کو بلوچستان میں لایا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، بی اے پی کا فیصلہ ہم خود کریں گے، شیخ رشید صاحب فیصلہ نہیں کریں گے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے یہ ہم جانیں گے۔ ویلکم آن بورڈ تمام حضرات کا شکریہ اور تمام کو خوش آمدید۔ بات کا آغاز اگر میں شیر علی ارباب صاحب میں آپ سے اگر کر پاؤں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آواز مل رہی ہوگی، بتائیے گا یہ کیا اس وقت انٹرسٹنگ نمبر گیم چل رہا ہے، کیونکہ اتحادی جماعتیں آپ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں، اپوزیشن دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، اصل کیا معاملات ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ اگر اپوزیشن آپ کے لوگ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیفلیکشن ہوگا 63A سے، وہ فلور کراسنگ ہے، وہ غلط ہے، تو آپ بھی کیوں ان کے لوگ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پھر وہ بھی فلور کراسنگ نہیں ہوئی؟ دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل سسپینس ہے جو بھی جاری ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے۔ ہم حکومت جو ہے وہ بھی اپنی کلیمز کریں گی، اپوزیشن بھی کرے گی، اس سے پریس کانفرنسز بھی ہوں گے، ٹاک شوز بھی ہوں گے، یہ چیزیں آئی تھنک پولیٹیکل ایکٹیویٹی جاری ہے، اچھی بات۔ سو دیٹ از لائک ریئل ڈیل سے ذرا ہٹ گیا۔ اب اصلی جو بات ہے وہ ہوگی جس دن نو کانفیڈنس کا دن ہوگا، پتہ اسی وقت لگے گا۔ اگر 172 سے زیادہ اپوزیشن ممبرشپ لے آئے تو obviously اگر حکومت اور اگر 172 سے کم، تو باقی جو ساری طرح خان صاحب نے کہا تھا یہ کلیمز اور کاؤنٹر کلیمز اور یہ ساری چیزیں، اور یہ کوئی وزیر ایک بات کہے، کوئی اپوزیشن کا لیڈر کوئی بات کہے، کوئی گورنر کوئی بات کہے، وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، that generates discussion and debate, but at the end of the day it is the prerogative of the speaker. rules of procedure کے تحت پروسیڈنگز ہوں گی اور اس کی انٹرپریشن جو ہے وہ اسپیکر صاحب کریں گے، اور جو اختیار اسپیکر کا ہے اس میں نہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں، نہ کوئی فیڈرل منسٹر کچھ کہہ سکتا ہے، نہ کوئی اپوزیشن لیڈر کچھ کہہ سکتا ہے۔ مطلب ہم اپنی قیاس آرائی کر سکتے ہیں۔ کل میری وزیر اعظم صاحب سے ملاقات تھی جی، اور ہم جو ہے ہم نو کانفیڈنس سے آگے کا سوچ رہے ہیں۔ تو جو بیسیکلی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہم اس نو کانفیڈنس کو ہٹائیں گے اور اس کے بعد کم از کم چیزیں سیٹل ہو جائیں گی کہ یہ حکومت اب آئندہ سال جتنا بھی سال 1.5 سال رہتا ہے اس میں کہیں نہیں جا رہی، اور ویل ہیو دا فوکس ٹو پرسو آور ایجنڈا، اور انشاءاللہ چیزوں کو آگے بڑھائیں گے۔ یعنی آپ آگے کا سوچ رہے ہیں۔ شیر علی ارباب صاحب تھوڑی رہنمائی بھی کیجیے گا کیونکہ اپوزیشن بھی آپ کو سن رہے ہیں، آگے کے حوالے سے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ یا تو عوامی مفاد کے حوالے سے آپ کوئی ایجنڈا آگے بڑھانے کا سوچ رہے ہیں، یا پھر وزیر اعظم نے جیسے کہا کہ وہ یہ نو کانفیڈنس کے بعد وہ اپوزیشن کو نہیں چھوڑیں گے اور اپوزیشن پھر تیار رہے، تو آپ اپوزیشن کے حوالے سے کیا کچھ سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک تو ہمارا ہے سوشل ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا، ایک ہے اینٹی کرپشن کا ایجنڈا۔ تو دونوں چیزیں آفٹر دی نو کانفیڈنس کی ناکامی کے بعد، وہ مطلب ابھی تک تو یہ تھا کہ حکومت کمزور ہے، حکومت جا رہی ہے، آ رہی ہے، انشاءاللہ پھر کم از کم سال جتنا بھی میں نے اس طرح کہا ٹائم بچا ہے اس کے اندر ویل فوکس آن دا ایجنڈا جو ہمارا ہے ڈیولپمنٹ کا، اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کا، انفلیشن کو کمبیٹ کرنے کا، ان سب چیزوں بات یہ کہ آپ اپوزیشن کے حوالے سے اپنا جو اینٹی کرپشن ایجنڈا ہے وہ آپ پرسیو کریں گے۔ شیر علی ارباب صاحب، کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا اتحادیوں سے آپ کو کانفیڈنس آ رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں، یا آپ کو کانفیڈنس ان لوگوں سے آ رہا ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی طرف سے آپ نے توڑے ہیں؟ دیکھیں، کانفیڈنس جو ہے وہ بہت سی چیزوں سے آ رہا ہے۔
ایک اگر آپ دیکھیں جو پرائم منسٹر کے جلسے ہیں وہ میرے خیال میں اتنے شاید وہ حکومت سے پہلے نہیں تھے. نارملی حکومتی جماعت جو ہے اتنے بڑے جلسے نہیں کر پاتی بیکاز ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہیں, مہنگائی ہے, باقی چیزیں ہیں. تو ایک جو بیسک جو کانفیڈنس ہے وہ ہمیں عوام سے آ رہا ہے کہ عوام ابھی بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہے, اور خان صاحب اور پی ٹی آئی ابھی بھی ایک اکراس پاکستان ایک مقبول پارٹی ہے. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اپنی انٹرنلی ہم نے بیسیکلی بہت سی چیزیں جو ہم اوپنلی نہیں کر سکتے, لیکن ہم لوگوں نے اس طرح ہاکی میں نہیں ہوتا بھی مارکس, ہم نے ایک دوسرے کو ایک نیٹ ورک کریٹ کیا ہوا ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایم این ایز کے ساتھ کالیگس کے ساتھ ڈسکشنز کرتے ہیں, چیزیں وہ کرتے ہیں. سو ہمیں کلیئرٹی ہے اور کانفیڈنس ہے. ویسے تو بڑی فیک لسٹیں چل رہی ہیں کہ جی فلانے 33 ممبران ہیں اور 15 ممبران ہیں اور 7 اور 9 ہیں. سو یہ ساری چیزیں. دوسرا بالکل جس طرح تھوڑی بہت ہمارے ممبرس کی گریوینسز ہو سکتی ہیں, اس طرح اپوزیشن کے لوگوں کی بھی ممبران کی بھی ان کی گریوینسز ہیں. سو ایسا بھی نہیں ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ون وے. وہ ہمیں یہ بہت کانفیڈنس ہے انشاءاللہ کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا دن آئے گا. جو رولز آف پروسیجر کے مطابق اس کی پروسیڈنگز ہوں گی, رولز کے مطابق اس کی کارروائی ہوگی, اور انشاءاللہ بائی دا بک وی آر گوئنگ ٹو پریویل. اور آگے جا کے یہ سال سوا سال ہم جو ہے اس اپنا ایجنڈا آگے لے کے جائیں گے, اور پھر 2023 میں دوبارہ عوام کی عدالت میں جائیں گے, ان کا جو فیصلہ سلام کو. وہ آپ جائیں گے 2023 میں, کریکٹ؟ اس سے پہلے تو نہیں جانا پڑے گا انشاءاللہ. مجھے میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے جانا پڑے گا. دنیش کمار صاحب کی طرف میں بڑھتی ہوں تاکہ ان کی طرف سے ہمیں ایک بات پتہ چل جائے, پھر آئی ایم شیور کہ ان کی بات کو میں سینیٹر رانا مقبول کے ساتھ زیادہ اپروپریٹ آ پاؤں گی. دنیش کمار صاحب, سینیٹر دنیش کمار, آپ کی طرف یہ جو اطلاع آ رہی تھی ہمیں کچھ اطراف سے, جہاں پر ہم یہ سن رہے تھے, اوکے میں دنیش صاحب سے ہم ریکنیکٹ کر رہے ہیں, پھر اس وقت میں ان سے سوال کروں گی. رانا صاحب, مجھے آپ سے اب سوال میں یہی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کہاں سے کانفیڈنس مل رہا ہے؟ کیا اپوزیشن سے کانفیڈنس آپ کو کیا اتحادیوں سے کانفیڈنس مل رہا ہے, یا ان لوگوں سے مل رہا ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خائف ہیں پی ٹی آئی سے؟ اور ان باتوں میں کتنی صداقت ہے کہ کل کوئی پریس کانفرنس ہونے والی ہے زرداری صاحب کے ساتھ 3 اتحادی جماعتوں کی, کچھ جگہوں پہ یہ اطلاعات تھیں, کیا آپ کے نالج میں ایسی کوئی اطلاع ہے؟ دیکھیں جی مونا, جو آپ نے بٹوین دا لائن سے ساری بات کہہ دی ہے, تو اب جب سارے حالات سامنے آئیں گے, جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, تو پتہ چل جائے گا. بات وہی ہے جو آپ بٹوین دا لائنس کہہ رہی ہیں. بہرحال بات یہ کرنے کی ہے کہ ابھی دنیش کمار صاحب نے بھی فرمایا کہ پبلک بڑا کراؤڈ بڑا اکٹھا ہوا ہوتا ہے. جی, شیر علی ارباب صاحب نے, جی, کراؤڈ کو آپ کیا کریں گے جب آپ سارے الیکشن ہار جاتے ہیں؟ 16 بائی الیکشن ہوئے ہیں, 15 آپ ہار گئے ہیں, تو کیا مطلب اس کراؤڈ سے کیا ماننے لیے جائیں کہ کتنی پاپولیرٹی ہے؟ دیکھیں ایک اور بات جو بڑی خطرناک ہو رہی ہے, ارباب صاحب بھی کہہ رہے ہیں, وہ تو بڑی اصول کی بات کرتے ہیں, دنیش کمار صاحب نے بھی اصول کی, رولز پروسیجر کی بات کی, لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ گورنر سندھ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو گھروں میں داخل نہیں ہونے دیں گے جو ہمارے لوگ ووٹ دیں گے یا ہمارے خلاف جائیں گے. آپ دیکھیں یہ اسی طرح یہ جو شہباز گل صاحب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ لا کے مطابق چل رہا ہے نا. گورنمنٹ از دا کسٹوڈین آف لا. اگر آپ وائلیٹ کریں گے کانسٹیٹیوشن کو, 63A کو وائلیٹ کریں گے, اور جب حالانکہ اسپیکر صاحب نے بھی یہی کہا, اسپیکر کا کیا تعلق ہے, وہ نیوٹرل آدمی ہوتا ہے, یہ اپنی گیم کو خود خراب کر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے offenses آرٹیکل 6 کے ہیں, violating the constitution, resorting to revolt against the constitution. Constitution یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو روک سکیں, Constitution یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے گھر میں داخل ہو جائیں اگر وہ آپ کے خلاف ووٹ دیتا ہے. خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں, you are heading for a bigger crisis اگر آپ اس لا کو توڑا تو. یہ ہم نے اس سے زیادہ دیکھے ہیں لوگ, لیکن جو پھر مقافات ہوتی ہے اللہ اس سے بچائے. یہ ملک و قوم کی جو ہے فیوچر کا معاملہ ہے, اس لیے اس پہ غور کرنا بڑا ضروری ہے. ایک منسٹر صاحب اٹھے, انہوں نے پہلے بٹھا دیا ہے پی آئی اے کا یہ بیان دے کے سینٹ میں اور اخباروں میں کہ ہمارے 300 اتنے پائلٹ جو ہیں جعلی پائلٹ ہیں. تو خدا کے لیے آپ نے سارا کوئی زمین بوس کروا دیا, بغیر سوچے, بغیر سمجھے, بغیر. آج وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میں خود کچھ حملہ کر دوں ان کے اوپر. Look, this is total state of insanity. آپ تو بہت پڑھی لکھی کلچر خاتون, آپ دیکھیں یہ کر کیا رہے ہیں. کوئی ان کو سمجھائے کہ ایسی باتیں نہیں کرتے.
اچھا رانا اور مقبول صاحب، سینیٹر صاحب یہ آپ نے صحیح بات کی ہے، آپ غلام سرور صاحب کے حوالے سے یہ واقعی بیان عجیب سا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ اپوزیشن کے لیے تو یہ بات نہیں کر رہے تھے، وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ دین کو خطرہ ہے، اس وجہ سے میرا دل چاہے تو میں خودکش بمبار بن جاؤں. اپوزیشن کے لیے کہہ رہے تھے کہ ملک و دین کے خلاف ہے، اس لیے میں خود کو حملہ کرنا چاہتا ہوں. تو بہرحال یہ کوئی جب آدمی نہیں وہ اللہ کہتے ہیں سب نا کو کہ محفوظ رکھے، بالکل ایسے قطن ایبسلیوٹلی ناٹ. جی destroying you, they first make you mad. تو جب دیوتاؤں نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ آپ کا برا حل کرنا ہے تو آپ کا دماغی توازن بگڑ جاتا ہے. حوصلے سے کریں، یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، کامیاب ہوتا ہے ٹھیک ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں. ٹھیک ہے، ہاں تو اس بالکل. لیے اس میں لڑنے کی بات کون سی؟ ٹیکنیکلی اسپیکنگ اسی طرح سے ایک سپورٹسمین اسپرٹ بھی تو اس میں ضروری ہے نا. سینیٹر دنیش کمار، آئی ہوپ کہ اب آپ کو میری آواز مل رہی ہے. یہ میرا آپ سے عرض ہے، میں آپ سے پہلے بھی یہی بات کرنا چاہ رہی تھی، اور میں ایکچولی چاہ رہی تھی کی بات پھر میں آگے سینیٹر رانا مقبول آپ کے سینٹ میں کولیگ ہیں، گویا یہ کہ اپوزیشن بینچز پر ہیں، آپ کا اب آپ بتائیں آپ ٹریجری بینچز پر ہی رہیں گے یا آپ اپوزیشن بینچز میں جا رہے ہیں؟ یہ کچھ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ 3 اتحادی جماعتوں نے باشمول بی اے پی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ ہیں، یہ کوئی بات صحیح ہے؟ ان اطلاعات میں کوئی صداقت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، پہلے تو میں اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ ہم نے کوئی ابھی تک فیصلہ نہیں کیا ہے، مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم جلدی فیصلہ کریں گے، اور یہ ہمارے آپشن کھلے ہوئے ہیں. یہ بھی نہیں کہ ہم ٹھیک ہے اس ٹائم گورنمنٹ کے اتحادی ہیں، مگر ہم نے اپنے آپشن کھلے ہوئے ہیں، ہم نے کوئی وہ نہیں کیا، اور ہمارے جو دروازے تمام سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. جس طرح سے کل شیخ رشید صاحب نے کہا تو اس کی بالکل وضاحت آ گئی تھی کہ ہم کسی کے ساتھ اب بھی تک فی الحال جو ہم نیوٹرل تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ نیوٹرل کا لفظ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اب نیوٹرل کہتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے نا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہمارے آپشن کھلے ہوئے ہیں، اور جو جہاں سے ہمیں لگا کہ بلوچستان کا مفاد ہے، پاکستان کا مفاد ہے، اور بلوچستان عوامی پارٹی کا مفاد ہے، ہم وہی رستہ اختیار کریں گے. اچھا دنیش صاحب، آپ کو ایکچول جو آپ کی جماعت کو شکوہ ہے حکومت سے، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں کہ وہ ایکچولی اس بات پہ ہے کہ یہ جو وزیر اعلیٰ تبدیل ہوئے تھے جام کمال صاحب، اور آپ مجھے یاد ہے ان پروگرامز میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، تو آپ کو یہ ایکچول پرابلم ہے کہ اس کے اندر وفاق نے مداخلت کی تھی، یہ تمام کیا یہ آپ کے شکوے ہیں آپ کی جماعت کے؟ شکوے تو ہمارے بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ایک شکوہ یہ بھی ہے، مگر شکوے بہت زیادہ ہیں. اور آپ نے ہمیشہ دیکھا کہ بلوچستان میں تو وفاق کی ہمیشہ مداخلت ہوتی رہتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو دیکھیں جی، بلوچستان کی جو ترقی کے لیے ہمیں فنڈز چاہیے تھے وہ نہیں دیے گئے. ہماری جو وزارتوں میں ایک جائز حصہ بنتا تھا وہ ہمیں نہیں دیا گیا. اور ہمیں وہاں پر رانا صاحب کو پتا ہے کہ ہم جب بھی وہاں پر ایک سینٹ میں ہوتے ہیں یا کہیں بھی کسی میں بھی، تو ہمیں جو وفاقی وزراء ہے ان کی طرف سے نہ عزت دیا جاتا ہے، نہ احترام دیا جاتا ہے، اور نہ ہی ہماری بات سنی جاتی ہے. تو اس حوالے سے ہم نے اس لیے کہا ہے کہ ہم اب اپنے آپشن کھلے رکھیں گے. ہم نے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں گورنمنٹ کے سامنے بھی، اور ہم یہ چیزیں اپوزیشن کے سامنے بھی رکھیں گے کہ جہاں سے ہمیں محسوس ہوا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کو اس سے فائدہ ہے، بلوچستان کو اس سے فائدہ ہے، اور سب سے بڑھ کر دنیش صاحب جو میں آپ کو بتاؤں، سب سے بڑھ کر جو ریاست پاکستان کو فائدہ ہوگا اسی پر ہم چلیں گے. اچھا دنیش صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ یہ جو آپ کی شکوے شکایات ہیں یہ آپ نے وزیر اعظم تک یا آپ نے حکومت تک یہ رکھے ہیں جو آپ کے خاص طور پر حکومت سے ہیں، اور آپ نے فیصلہ جلدی کرنا ہے نا کیونکہ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، یہ تو کسی وقت بھی اجلاس کال ہو سکتا ہے. ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا فیصلہ آخری وقت تک بھی ہو سکتا ہے، آخری وقت تک بھی ہو سکتا ہے. ہم نے اسٹینڈ بائی رکھا ہوا ہے، اور ہمیں کوئی جلد بازی نہیں ہے. ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں وہ ریس میں جب گھوڑا ہوتا ہے نا، آخری لمحوں پر بھی وہ گھوڑا آگے جا سکتا ہے. تو ہم وہ ہاں اسی حوالے سے ہم ابھی تک انتظار میں، اور تمام جماعتوں سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. مگر ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی سینئر مطلب کہ ایک جس طرح سے کہتے ہیں نا، کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ ہمیں منائے یا ہم سے اچھے طریقے سے بات کریں. اچھا یہ آپ نے کہا کہ حکومت کی طرف سے کوئی کوشش آپ کو نہیں نظر آئی. البتہ یہ کہ سنجیدہ کوشش نہیں کی. میں نے شیر علی ارباب صاحب کچھ ایسی اطلاعات ہم نے سنی تھیں کہ بی اے پی کو بلایا تھا غالباً وزیر اعظم عمران خان نے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک ان کی کوئی ایم این اے مکسی صاحبہ، انہوں نے کہا کہ وہ کیونکہ غیر موجود تھیں تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کی موجودگی میں آنا چاہتے ہیں، اور بی اے پی نہیں آئی تھی پھر ملنے.
یہ بتائیے گا شیر علی ارباب صاحب، یہ کیوں آپ کے اتحادی جماعتوں کی طرف سے یہ تمام گلے شکوے آ رہے ہیں اور ایک کی طرف سے نہیں تقریباً تمام کی طرف سے ہیں؟ دیکھیں جتنی بھی کولیشن گورنمنٹس ہوتی ہیں آپ پاس میں دیکھ لیں، مطلب ہمیں جتنی بھی جہاں بھی رہی ہے اے پی میں ہماری حکومت تھی، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی کولیشن حکومت رہ چکی ہے، پی ایم ایل این کی رہ چکی ہے، اس قسم کے گلے شکوے کہاں نہیں ہوئے؟ جی آپ کہیں ایک مثال دیں کہ ہر جگہ پہ اسموتھ کولیشن رہی ہیں، یہ ہوتی ہیں، یہ جب سیاست میں کار سرکار میں اونچ نیچ ہوتی ہے۔ امپورٹنٹ ٹیک اوے جو یہاں سے ہے، بیکاز اوبیسلی میں اس سے پریوی نہیں ہوں کہ ہمارے کون سے کالیگز ہیں جو کہ بی اے پی کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز جو جس سے یہاں سے جو ٹیک اوے وہ یہ ہے کہ بی اے پی نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور جس طرح سینیٹر صاحب نے کہا کہ وہ فیصلہ کریں گے جو اس ملک کے لیے، بلوچستان کے لیے اور بلوچستان کے عوام کے حق میں ہوگا، تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ جو بھی یہ فیصلہ کریں گے اس ملک کے مفاد میں ہوگا اور اس میں ہماری اور سب کی بہتری ہوگی۔ سو وہ والی بات جس طرح کہا گیا شروع میں کہ 3 اتحادیوں نے جو ہے وہ آلریڈی اپوزیشن کے ساتھ کمٹمنٹ کر دی ہے، تو ایک تو یہ کلیئر ہو گیا کہ ایک نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے میں آپ کو بڑا وصول سے کہہ سکتا ہوں کہ جو باقی ہمارے 2 اتحادی ہیں انہوں نے بھی کوئی کسی کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ ایٹ لیسٹ کوئی کمٹمنٹ نہیں کی۔ سو یہ وہی والی بات ہے کہ آسارائیاں ہیں، مائنڈ گیمز ہیں۔ دوسرا ایک چیز جو ایک چھوٹا سا ٹرینڈ بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ ہر پارٹی میں ہاکس بھی ہوتے ہیں، ڈوز بھی ہوتے ہیں، کچھ درمیانے بھی ہوتے ہیں۔ اکثر ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایکسٹریم اسٹیٹمنٹ کو اٹھا کے اس کو پوری پارٹی کے ساتھ منسوخ کر دیتے ہیں، جو کہ صحیح بات نہیں ہے۔ ہر پارٹی میں اس طرح کے لوگ ہیں جس کو آپ بڑی مشکل سے ڈیفینڈ کریں گے۔ آپ پیپلز پارٹی میں دیکھ لیں، پی ایم ایل این میں دیکھ لیں، باقی پارٹیوں میں دیکھ لیں، تو ایک وہ چیز ہے۔ اور جس طرح میں نے بڑا کلیئرلی آپ کو کہا، جو لوگ میٹر کرتے ہیں انہوں نے کوئی ایسی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کی۔ گورنر جو ہے وہ کسٹوڈین ہیں، دے آر ایجنٹس آف دا پریزیڈنٹ، ان کا پارلیمنٹری اس میں ایز سچ اس طرح رول نہیں ہوتا۔ لیکن شیر علی صاحب ابھی آپ نے سنا سینیٹر دنیش نے ایک اور بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ ان کو لگتا ہے کہ حکومت نے ابھی تک کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی ہے، تو یہ امپریشن، یہ تاثر بھی آنا خاصا معنی خیز ہے آج کل کے حالات میں، کہ اگر ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت نے ان کے ساتھ کوئی ری نیگوشیٹ کرنے کی سنجیدہ کوشش بھی نہیں کی۔ دیکھیں نیگوشیشن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو، مطلب اس وقت ہم نے کسی کو ریچ آؤٹ نہیں کیا، ریچ آؤٹ سب کے ساتھ ہوا ہے، انگیجمنٹ سب کے ساتھ جا رہی ہے، لیکن اس اسٹیج پہ جس طرح سینیٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے آخر میں، تو وہ ابھی پروسیس جاری ہے، اور انشاءاللہ جب فیصلے کا وقت آئے گا تو یہ آپ دیکھیں گے کہ جو گریوینسز تھوڑے بہت اپوزیشن کے ہماری جو اتحادی جماعتوں کے ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہمارے اتنے ایم این اے جو ہیں وہ پارٹی کے خلاف جائیں گے، تو انشاءاللہ وہ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا شیر علی ارباب صاحب، آپ سے ایک اور سوال، یہ جو نقل و حرکت کے حوالے سے آئینی شق بتائی ہے سینیٹر رانا مقبول، اس پہ خاصی گہری نگاہ رکھتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو بیسک کانسٹیٹیوشنل رائٹ کی، کسی بھی انسان کی، اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی کہ اگر آپ اپنے ایم این ایز کو اس روز اسمبلی جانے سے اگر روکیں اور آپ کہیں کہ نہیں آپ اسمبلی بھی نہیں جا سکتے۔ تو دیکھیں یہ ہم تو بڑا ہی قبل از وقت بات کر رہے ہیں نا، اور پھر ہم اس چیز کو ہم آرٹیکل 6 کے ساتھ انووک کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 6 بہت سیریس ہے، تو ٹریزن کی طرف بات جا رہی ہے، ایسا کوئی وہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں لیٹس ناٹ بلو اٹ آؤٹ آف پروپورشن، نہ کوئی اس طرح کا فیصلہ ہوا ہے، نہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے جس طرح میں نے کہا کہ اپوزیشن جو ہے نو کانفیڈنس ان کی طرف سے ہے، نمبر انہوں نے جو ہے وہ لانے ہیں، ہم جائیں اور موشن کو اپوز کرنے یا ہم نہ جائیں وہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا۔ اگر پارٹی نے فیصلہ کیا تو پھر پارٹی ممبران کو، ایم این ایز کو اس کا پابند ہونا چاہیے، اور اگر کوئی اپنی فری ول سے پھر بھی جاتا ہے تو ایسا کوئی نہ قانون ہے نہ کوئی پالیسی ہے کہ ہم ان کو روک دیں گے یا ان کے گھروں میں چلے جائیں گے۔ یہ کچھ چیزیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی لوگ لے لیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہماری جمہوری پارٹی ہے، عوامی پارٹی ہے۔ اور کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے سرے سے؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے، یہ ہر طرف یہ میڈیا میں یہ خبر پھیلی بھی تھی کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ اسمبلی جانے سے روکیں گے اپنے ارکان کو، آپ کہہ رہے ہیں ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں تھا کبھی۔ اس قسم کا فیصلہ کوئی ایک فرد واحد تو نہیں کرتا۔ ایک ہے ہماری کور کمیٹی، ایک ہے ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، ایک ہے ہماری پارلیمنٹری پارٹی کمیٹی، ان تینوں میں سے کسی کا اجلاس ہوا ہے اور وہاں سے کوئی بات نکلی ہو تو تب اس کو آپ کریڈیبل کہہ سکتے ہیں۔ اب میں اٹھ کے
ایک اسٹیٹمنٹ دوں خیر زنوار کی کہ ہم یہ کر دیں گے. مجھ سے تو آپ پوری پارٹی کی پالیسی کو منسوخ نہیں کر سکتے نا. لیکن آپ کا یہ خیال ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے, ایسا قطعاً ہونا نہیں چاہیے. ایسا نہ دیکھیں, میں نے جس طرح کہا اگر پارٹی ایک ڈائریکشن دے کہ جی چونکہ ہم آپ لوگوں کا اس میں کام ہے نہیں, کام اپوزیشن کا ہے, انہوں نے نمبر لانے ہیں اور پورے کرنے, برائے مہربانی آپ لوگ نہ جائیں. وہ ایز پارٹی لوئلسٹ پارٹی ممبرز ہمیں اس پارٹی کے ڈیسیژن کا احترام کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی ممبر یہ فیل کر کے جاتا ہے کہ نہیں یہ تو میرا آئینی حق ہے, میں جاؤں گا اور میں موشن کو اپوز کروں گا, تو کوئی اس کو نہ روکے گا, نہ اس کو روکنا چاہیے. تو یہ اس قسم کی جو ہے نا بیسیکلی اسمپشنز کے اوپر کوئی بات ہو اور آپ اسمپشنز کو لے کے اس کے اوپر اس کو آگے بڑھائیں, یہ ذرا زیادتی. ٹھیک ہے, آپ نے کہا نہ روکے گا اور نہ روکنا چاہیے. سینیٹر رانا مقبول, ابھی آپ نے بات یہ سنی, لیکن ایک اور سوال جو آپ ماشاءاللہ ایک بہت گہرا مشاہدہ رکھتے ہیں پاکستانی تاریخ کے حوالے سے, کبھی بھی کسی وزیر اعظم نے اپنی جو مدت ہے وہ پوری نہیں کی, یہ کب یہ کہیں پر تو جا کے یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے نا. آپ یہ بات جب آپ کی حکومت تھی اور اس وقت یہ بات کی جاتی تھی تو آپ یہی تلخ تاریخ ملک کی یاد کراتے تھے ابھی کی حکومت کو جو اس وقت اپوزیشن تھی. لیکن اب جب آپ اپوزیشن ہیں تو آپ وہی کام کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جو پرائم منسٹر ہیں جتنے بھی گئے ہیں وہ ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے نہیں گئے. میں نواز شریف کا آپ دیکھ لیں, اس سے پہلے دیکھ لیں, یہ نو کانفیڈنس جو ہے یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے, اس کو پیسفلی ہونے دینا چاہیے. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ قدغن لگائی گئی ہے, آئین کے مطابق ہے, قانون کے مطابق ہے. ساری دنیا کے ڈیموکریسی اس میں ہوتا ہے. اگر یہ ہوتا ہے تو ہو جانا چاہیے. اگر ان کے خلاف لوگ, اپوزیشن کے لوگ حکومت میں آتے ہیں تو ان کا بھی کچا چٹا کھل جائے گا جب وہ آئیں گے. اگر تو پرفارم کر سکیں گے تو کنٹینیو کر سکیں گے, اگر پرفارم نہیں کر سکیں گے تو پھر یہی حال ہوگا جو ان کا ہو رہا ہے. اس لیے اس میں کوئی گروز والی بات نہیں, یہ قانون کے مطابق ہے. ابھی میں ارباب صاحب, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن میں اس پہ بڑا حیران ہوا ان کی معصومیت پہ. یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی ایسا بیان ہی نہیں گیا. کل جو اسپیکر نے تقریر کی ہے وہ آپ نے دیکھی ہے. اسپیکر تو ایسے نہیں کرتے نا, اسپیکر ایک نیوٹرل اینٹی ہوتا ہے. گورنر سندھ کا جیسے میں نے ذکر کیا, انہوں نے یہ بات کی ہے, ٹی وی پہ کی ہے, میڈیا پہ کی ہے. تو آپ یہ جو شہباز گل ہیں جو اسپوکس پرسن ہے پرائم منسٹر کی, انہوں نے یہ بات کی, یہی کہا کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے جو آئیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے. تو یہ کیا چیز ہے؟ اس لیے اس کو روکنا چاہیے. اور یہ جو جلسہ ولسہ کرنا ہے, اس میں جلسے کی کیا ضرورت ہے؟ اس دن بات تو ووٹر کی 172 ووٹوں کی بات ہے ساری. تو آپ جلسہ کر کے کیا کریں گے؟ جلسے تو آپ کرتے ہی رہتے ہیں, اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اس لیے اس کا یہ ضرور نیگیٹو افیکٹ ضرور ہو سکتا ہے. کوئی کموشن ہو جائے, کوئی ڈس آرڈر ہو جائے, اس سے سارے ملک کو نقصان پہنچے گا. اس لیے حوصلے سے, ٹھنڈے دل سے چیزوں کو سوچنا چاہیے. اچھا سینیٹر رانا مقبول, ایک اور بات فرمائیے گا کہ آپ کی طرف سے بھی تو یہ اطلاعات آ رہی ہیں نا, جیسے آج مولانا صاحب نے کہا ہے کہ جو اتحادی ہیں وہ تو کب کا چھوڑ چکے ہیں حکومت کو. ابھی آپ نے سنا سینیٹر دنیش کمار نے تمام اپنی شکایات کے باوجود پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ابھی تک ہم نے فیصلہ نہیں کیا ہے. تو پھر ایسا امپریشن آپ کی طرف سے کیوں دیا جا رہا ہے؟ نہیں, میں کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب سے میری بات نہیں ہوئی اس موضوع کے اوپر. کوئی سبسٹینس ضرور ہے اس میں. کل آپ نے جو سابقہ چیف منسٹر ہے بلوچستان کی, ان کی بات بھی سنی, اور وہ 5 میں سے 4 کا بھی بات آپ نے سنی. یہ ساری ابھی باتیں جو ہیں کوئی تحریر میں تھوڑا آئی ہیں, کوئی حرف آخر تو نہیں ہے. اچھا, تھوڑا انتظار کر رہے ہیں اور سکون سے دیکھتے رہیں, اللہ خیر کرے گا, ملک کی خیر اللہ. لیکن آپ کا یہ خیال ہے کہ جو ابھی آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو وہاں ملاقاتوں میں آپ کو یہ انہوں نے بتایا ہے, آپ کے پرسنل لیول پہ یہ بات ہوئی ہے, اتحادیوں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم آپ کی حمایت کریں گے؟ نہیں, جو اب بظاہر لگ رہا ہے وہ آپ بھی دیکھ رہی ہیں. آپ نے پہلے ہی اپنے انٹرو میں یہ بات کر رہی تھی, تو اس لیے ساری بات کھل جائے گی 1-2 دن میں. اور جو بھی فیصلہ پارٹیز کریں گی وہ آ جائے گا, سب کے سامنے آ جائے گا, عوام الناس کے سامنے آ جائے گا. لیکن آپ ابھی آپ ریزرو کر رہے ہیں کامنٹ کہ آپ کی کوئی ایسی بات آپ کہہ رہے ہیں, آپ بھی حتمی طور پر یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں اتحادی ہمارے ساتھ ہیں, یہ بات صحیح ہے؟ نہیں, وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. جب وہ اناؤنس کریں گے نا تو بات پھر سکہ بند ہو جائے گی نا, آپ دیکھ لیں گی نا. ٹھیک ہے, بے قراری بہت وہ تو ظاہر ہے سب کو پتا چل, وہ تو سبھی کو پتا چل جائے گا نا. لیکن پھر ذرا ٹھنڈے دل سے کام کر. ٹیمپل جو ہے نا جی وہ لو اور کول رکھنے چاہیے. اتنے ٹیمپل ہائی سے یہ فساد کی جڑ بن جاتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں اس میں لڑنے کا, نقصان ضرور ہو سکتا ہے. کوئی شک نہیں, اس لیے مہربانی کر کے سارے لوگ جو ہیں
लॉ के मुताबिक काम करें तो मामला ठीक रहेंगे। सेनेटर दिनेश कुमार, अभी आपने सुना ऑपोजिशन भी कोई इतनी मतलब ये बढ़ चढ़कर ये बात नहीं कह रहे कि आप उनके साथ हैं, इत्तेहादी उनके साथ हैं, गोया ये कि हुकूमत जरूर कह रहे हैं कि आप उनके साथ इंटैक्ट हैं आपका, लेकिन इसमें ये ख्याल है कि अभी तक फैसला नहीं हुआ। ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि आखिरी लम्हे तक आप फैसला कर सकते हैं, अगर आपको अब कोई संजीदा कोशिश आपके हिसाब से नजर आती है हुकूमत की तरफ से, क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या क्या आप उसको खुश आमदीद कहेंगे, सुनेंगे कि हुकूमत आपको क्या मजीद पेशकश कर रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं अभी आपकी बात अपोजिशन से ज्यादा बन गई है आगे? मोना, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात वाज़े तौर पर बता दूं कि आप ये बात नोट कर लें, और मेरे आपके तवज्जुह से मैं तमाम जो हमारे यहाँ राना साहब है या अरबाब साहब है उनको और हुकूमत और अपोजिशन को बताना चाह रहा हूँ, ये मेरी अथेंटिक है कि जहां पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने जिनको ज्वाइन कर लिया, जिनके पलड़े में गए, मैं आपको आज शॉर्टी से लिख देता हूं कि हुकूमत उनकी रहेगी। ये मेरी बात ये याद रख लें। और इसी हवाले से मैं कहता हूं कि हमारा ऑप्शन खुले हुए हैं अपोजिशन के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। हमें जो बलूचिस्तान के हकूक के हवाले से, बलूचिस्तान के अवाम के हवाले से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मंशूर जो हम मुतालबात है, अगर कोई मानेगा तो यकीन जाने मैं आपको गारंटी से कहता हूं उसकी गवर्नमेंट होगी। और जहां तक ये कह रहे हैं कि अब लेकिन अच्छा देखिए दिनेश साहब, एक बात जरूर बताइएगा कि क्या आप दीगर इत्तेहादी जमातों से राब्ते में हैं, जैसे एमक्यूएम है या काफ लीग है, आप उनको देखकर फैसला करेंगे या वो आपको देखकर फैसला करेंगे? जी, मैं समझता हूं कि सारे हमारी तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना जी। हाँ, मैं आपको देखिए एक वाज़े अल्फाज में कह रहा हूं कि हमारा पलड़ा, हमारा फैसला जिसकी तरफ से जाएगा उसका पलड़ा भारी होगा। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हुकूमत की तरफ से जैसे अरबाब साहब कह रहे हैं ना कि जी संजीदा कोशिश है, अगर संजीदा कोशिश होती तो इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब कराची गए, एमक्यूएम से मिले, प्राइम मिनिस्टर साहब काफ लीग से मिले, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी तक हमसे तो मिले नहीं है। हालांकि हमने पार्टी के तमाम जो फैसले के इख्तियारात है, यहाँ पर हमारे पार्लिमानी लीडर है जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, एमएनए नवाबजादा खालिद मक्सी साहब पार्लिमानी लीडर है, उनको दिए हुए हैं, मगर अभी तक ये कहा जा रहा है कि जी वो आ जाएं, वो मिलने आ जाएं। तो ये इस तरह से तो मेरे ख्याल में तो मुझे एक एज एहतियाती मुझे महसूस नहीं होता है कि आप दूसरे एहतियातियों को तो जाकर उनके अच्छा घर में दिनेश साहब, ये जो आपने बहुत मायने खेज बात की है, इससे हम तमाम के चेहरों पे एक मुस्कुराहट आ गई है। जरा ये बताइएगा कि क्या खास बात है, खुसूसियत क्या है कि आप समझते हैं कि जहां आप जाएंगे वहां तमाम इत्तेहादी भी आएंगे और हुकूमत भी, सरकार भी उन्हीं वही लोग बनाएंगे? जी जी, आपको पता है हमें दुआएं बहुत हैं, और हमारी दुआएं जिनके पलड़े में जाएंगी उनकी वो हो जाएगी। और आप दुआएं समझे, हमें बहुत ज्यादा दुआएं हैं। तो ये लोग जो नहीं समझ रहे हैं, जो हमें वो हल्का ले रहे हैं ना, तो उनको लाजमी बदुआएं लगेंगी। ओह अच्छा, तो ये एम्पायर तो न्यूट्रल है, लेकिन शेर अली अरबाब साहब मगर अंपायर न्यूट्रल है, दुआएं तो न्यूट्रल नहीं होती हैं। ठीक है जी। शेर अली अरबाब साहब, बड़ा दिलचस्प ये आपने सुना है कमेंट दिनेश कुमार साहब का। एक तो वो जाहिर है एक फितरी तौर पर मुकाबला भी तो है ना, तमाम ये जो इत्तेहादी हैं वो कंपेयर भी कर रहे हैं कि आप चौधरी बरादरान को जाकर मिल रहे हैं, आप एमक्यूएम बहादुराबाद जाकर मिले हैं, लेकिन बीएपी को आप कह रहे हैं कि आप आकर मिल लें हमसे। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो सेनेटर दिनेश कुमार साहब ने बात की है उसको कोई, हम तो उसको टॉप अप नहीं कर सकते। आई थिंक उन्होंने जो बात की है, और मैं एक हद तक इनसे एग्री भी करता हूँ, जिनके साथ एक खड़े होंगे वही हुकूमत बन सकती है। जो बात सिर्फ ये है कि अगेन शायद इनकी थोड़ी सी खालिद मक्सी साहब के साथ कोई कम्युनिकेशन या नहीं हो पा रही है कुछ। खालिद मक्सी साहब इज अ जेन्युइन पर्सन, अ जेंटलमैन, और मेरे अच्छे साथी भी हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हमें किसी की जरूरत हो, हम इतने एरोगेंट नहीं है कि हम उनसे कहें कि नहीं आप हमारे पास चल के आए, बिकॉज हमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, हम इत्तेहादियों को तो हमें जरूरत है। तो इस किस्म का मेरे ख्याल में ऐसा कोई तासुर नहीं होगा। हम इत्तेहादी को नॉट बिकॉज किसी के नंबर कम है और ज्यादा है, हम उनको उस तरह ट्रीट नहीं करते हैं, हम उनको उस तरह ट्रीट करते हैं बिकॉज वो हमारे पार्टनर हैं और इस मुल्क के एजेंडे में हमारे साथ हैं। तो ये कहना कि जी हम उनके मतलब या टेकिंग देम लाइटली, बिल्कुल हम उनको लाइटली नहीं ले रहे, और अब हम उनकी इज्जत करते हैं, उनके पास उनके साथ दुआएं हो, एम्पायर न्यूट्रल हो, न्यूट्रल ना हो, तो फर्स्ट गियर में हो, सेकंड गियर में हो, थर्ड गियर में हो,
وہ الگ چیز ہے. لیکن یہ ہمارے سارے ساتھی, ہمارے سارے پارٹنر, ہمارے سارے کولیشن پارٹنر, MNA سینیٹرز, وہ بے حد. شیر علی ارباب صاحب ایک اور بات ذرا ضروری فرمائیے گا. ابھی یہ دنیش کمار صاحب کی بھی ایک رائے آئی ہے اور اس سے پہلے بھی ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو وزارت اعلیٰ جو وہاں پر جو تبدیلی ہوئی ہے بلوچستان میں, جام کمال صاحب کو ہٹایا گیا, اس میں مداخلت تھی وفاق کی. تو یہ جو شکایات ہیں یہ تو قطعاً نہیں ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کے حوالے سے تو انٹرونشن کی بات وہ ان کی پارٹی ہے, وہ جانے, ان کا کام جانے. یہ امپریشن کیوں گیا ہے ان میں؟ میں بتاؤں اس کا جو ہے نا, اس کا حل یہ ہے کہ BJP کی کچھ ساتھیوں کی اور حکومت کی کچھ ساتھیوں کی 2-3-4 لوگوں کی ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنے اور اس میں وہ رسپانسبلٹی فکس کرے. اگر ہم میں سے کسی نے اس میں کیا ہو تو وہ بالکل جن لوگوں نے اس میں کیا ہو اس کو ہم جو ہے اس پہ رسپانسبلٹی فکس کرے اور کوئی تعدیبی کارروائی ہو. لیکن اگر وہ ہم میں سے کوئی نہ ہو, وفاق سے ہو لیکن ہم میں سے کوئی نہ ہو, تو پھر ہم اس کی ذمہ داری نہیں. رائٹ, ہاں, یہ اس کی رسپانسبلٹی فکس کریں. اور میں رانا صاحب آپ کی اجازت سے پہلے میں دنیش صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ دنیش صاحب آپ ہمارے ساتھ ان پروگرامز میں ہوا کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا سینیٹر کامران مرتضیٰ اور آپ ہمارے ساتھ اس وقت اس پروگرام میں موجود تھے جب ہم یہ وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب, جب یہ ایکس وزیر اعلیٰ تھے, اس وقت ان کی تبدیلی کی باتیں چل رہی تھیں. تو اس وقت آپ کو یاد ہے کہ JUI نے بھی تو آپ کا بھرپور ساتھ دیا تھا نا یہ تبدیل کرنے میں. آپ یہ گلہ حکومت سے ہی صرف کیوں کر رہے ہیں, آپ JUI سے کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ آپ نے کیوں ہمارے وزیر اعلیٰ تبدیل کر دیے؟ ابھی دیکھیں جی, گلا کس سے ہوتی ہے؟ اپنوں سے ہوتی ہے. وہ ویسے ہی اپوزیشن میں تھے, ان کا تو اپوزیشن, ان کا بنیادی حق ہے. تو اگر وہ آپ کے کل کو اپنے بن جائے پھر دنیش صاحب, آپ یہ گلا بھول کر ان کو کیا دوبارہ اپنا بنانے کے لیے تیار ہیں؟ پھر یہ بھی تو پھر تصادم کھاتی ہے نا باتیں. دیکھیں میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ جی اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ ہمیشہ گورنمنٹ کو جو نا اسٹیبل ہونے نہ دیں. ٹھیک ہے, اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ وہاں تقاریر کرے اور جو موجودہ کوئی سیٹ اپ ہے اس میں کوئی نہ کوئی رکھنا ڈالے. تو اور بیچاروں کو کیا ہوتا ہے مجھے پتا ہے نا, اپوزیشن کو کیا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہماری ان سے کوئی گلا نہیں, ہماری ان سے ہیں جو وفاقی وزراء وہاں آ کر وہاں بیٹھ کر ہماری حکومت کے خلاف سازش کرتے رہے ان پر. اور آپ دیکھیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں نا, تو آپ دیکھیں کہ جو وفاقی وزراء نے اپوزیشن کی خواہش پوری کی. اپوزیشن کی جب ہمارے جو ہے نا مرکز سے وہاں پر تبدیلی جب ہوئی تو وہ کس کی ہوئی؟ اپوزیشن کی وہاں پر ہوئی نا. تو اپوزیشن کو کس نے سپورٹ کیا؟ تو کیا اب آپ اسی اپوزیشن کے ساتھ اگر مل جائیں گے, اگر آپ ملیں, میں وہی اگر کے ساتھ کہہ رہی ہوں, تو کیا یہ تصادم نہیں کھائے گی بات؟ کیونکہ اپوزیشن نے جو پہل کی, اگر اس میں وفاق نے ساتھ دیا بھی تو اپوزیشن بھی تو اس میں شامل تھی. تو وہ تصادم نہیں تھا کہ ہم گورنمنٹ کے اتحاد ہوتے ہوئے ہمارے خلاف وہ کام کیا گیا, وہ تصادم نہیں تھا. تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے اپنے پتے, اگر یہ نہ ہوتا تو ہم اس ٹائم کہتے کہ جی ہم تو گورنمنٹ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. ہم نے کیوں اپنے آپشن اوپن کیے ہوئے ہیں؟ اسی وجہ سے آپشن اوپن کیے ہوئے ہیں کہ اگر ہمیں اپوزیشن کی طرف سے کوئی اچھی, ہم اس چیز میں نہیں ہوتے ہیں کہ جی ہمیں گورنمنٹ دی جائے یا بلوچستان میں کیا. ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کے لیے یا ہمارے مرکز میں ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں مرکز میں, اب آپ دیکھیں جی ہماری اتنی اسٹرینتھ ہونے کے باوجود ایک منسٹری ہمیں دی ہوئی ہے اور وہ بھی زبیدہ جلال صاحب, جی ہاں زبیدہ جلال صاحبہ کی, اور برائے نام ایک منسٹری دی ہوئی ہے. اور بلوچستان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, ہم نے سینٹ میں, رانا صاحب آپ کے سامنے ہیں, سینٹ میں ہم نے کہا کہ صرف اور صرف لفاظی کے طور پر وہاں ترقیاتی کاموں کے اعلانات ہو رہے ہیں, اس کے لیے بجٹ میں اگر 1% یا 2% فنڈ مختص کیے جاتے ہیں. تو یہ زیادتیاں اسی چیزوں میں ہم انہی پہ آپ نے اپنے آپشن کھلے رکھے ہیں. ٹھیک ہو گیا. میں آپ کو مونا بتاؤں, ہم شکر گزار ہیں اپوزیشن کا کہ ہم اب اس پوزیشن میں آئے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی چیز اپنے بلوچستان کے لیے حاصل کر سکیں. ہاں, آپ کی نیگوسیشن اور بارگیننگ پوزیشن بہتر ہوئی ہے, اور اپنوں سے آپ کو گلا ہے, غیروں میں کہاں دم تھا, یہ بات تھی ابھی. جی سینیٹر رانا مقبول صاحب, آپ نے خاصا اصرار کیا ہے اس بات پہ کہ خوش اسلوبی سے ہو, اس میں لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ مولانا صاحب نے کال کیوں دے رکھی ہے کہ اسلام آباد آنا ہوگا, کارکن تیار ہیں, اور ہمارے ڈنڈے جو ہیں وہ تیل میں پڑے رہتے ہیں ہمارے کارکنان کے گھر میں؟ دیکھیے یہ جواب غزل کے طور پر ہے. اگر حکومت یہ حرکت کر جاتی ہے غلطی سے تو نیچرلی اس کا ریئیکشن بھی ہوگا. میں آپ کو اشور کرواتا ہوں کہ اگر حکومت یہ جلسہ جو ہے جس کی ضرورت نہیں ہے کال آف کر دیتی ہے تو اپوزیشن کا ایک آدمی بھی نہیں آئے گا.
لیکن اگر یہ کرتے ہیں ایسے تو کے طور پہ ہوگا. پتہ نہیں ان کو کس نے کہہ دیا ہے کہ جلسے سے نو کانفیڈنس کو روکا جا سکتا ہے. اس لیے مہربانی کر کے ان کو سمجھنا چاہیے. And you yourself has proven to be an accomplished interrogator. جس طرح آپ سینیٹرز کو انٹروگیٹ کرتی ہیں اور ٹروتھ نکال لیتی ہیں. نہیں سر، آپ کی نوازش آپ ایسا سمجھتے ہیں، ورنہ قطعاً ایسا نہیں ہے. یو آر کائنڈ. بالکل. آپ میری انٹروگیشن کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، کچھ پتہ نہیں چلا ہے. ابھی بھی ہم وہی بہت فائدہ ہو رہا ہے. بڑے چلیں، آئی ہوپ کہ آپ کو، اور ہمیں پتہ آپ کا بھی انٹینشن یہی ہے کہ پیسفلی یہ مسئلہ ہو جائے. جی بالکل بالکل. ایک بات جو ہم بڑے وثوق سے کر رہے ہیں اور تمام کرنی بھی چاہیے، وہ یہی ہے کہ خوش اسلوبی سے، بغیر خدا نہ خواستہ کسی انپلیزنٹ انٹورڈ سچویشن کے یہ معاملہ جو ہے وہ طے ہو. بہت شکریہ ناظرین تمام حضرات کا. شیر علی ارباب صاحب ہمارے ساتھ تھے، سینیٹر رانا مقبول احمد صاحب اور سینیٹر دنیش کمار نے ہمارا ساتھ دیا تھا. ناظرین اس سیگمنٹ میں اگلے سیگمنٹ کی طرف رخ کرتے ہیں، اور ایک فطری بات ہے کہ اس وقت جس طرح کے سیاسی درجہ حرارت ہائی ہوئے ہیں، اس میں دیگر جو خبریں ہیں وہ تھوڑی بیک گراؤنڈ میں ضرور چلی جاتی ہیں، لیکن ہم یہ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ اس قسم کی جو خبریں ہیں وہ بھی ہمارے ریڈار پر اسی طرح سے رہیں. سری لنکن شہری کے بے ایمانہ قتل کے 89 جو افراد ہیں، پریانتھا کمارا کے بے ایمانہ قتل میں جو ملوث تھے، ان پر ATC نے فرد جرم عائد کر دی ہے، اور یہ ایک اچھا سٹیپ ہے، اچھی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ہمیں اس کیس میں ملی ہے. لیکن ناظرین یہ بالکل ایک ٹپ آف دا آئس برگ ہے. اگر ہم اس کی تہ میں جا کر بات کریں تو یہ قتل کے مذہب کے نام پر قتل و غارت، یا یہ جو جتھوں کی موب کی جو مینٹالٹی ہے جس کی وجہ سے بہت ہمارے معصوم شہری بھیٹ چڑھے ہیں، اس کو کہاں روکنا ہے، کیسے روکنا ہے، یہ بہت ایک طویل سفر ہے، بہت طویل بحث ہے. لیکن ہم اس کے اوپر کچھ ٹچ اپون ضرور کرنا چاہتے ہیں. میرے ساتھ اس سیگمنٹ میں آن لائن موجود ہیں جناب جبران ناصر. مایاناز وکیل ہیں آپ، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، تمام اعتبار سے ہماری رہنمائی کریں گے. بہت شکریہ آپ کا جبران صاحب، آپ ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں. بتائیے گا، ابھی تک 89 افراد ڈکٹ کیا ہے ATC نے، آگے جاتے ہوئے اس کیس کو کیسے آگے پرسیو کرا جانا چاہیے، ریاست کی اس میں کیا ذمہ داری ہے، اور پھر ظاہر ہے ہم آگے بھی بات کریں گے کہ ونس اینڈ فار آل اگر ہم نے اس کا الٹیمیٹ کوئی حل دیکھنا ہے تو وہ کیا ہوگا. السلام علیکم جی، مدعو کرنے کے لیے اس موضوع پہ شکریہ. دیکھیے، یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو کیس تھا یہ صرف اندرونی طور پہ، ڈومیسٹک طور پہ نہیں، مگر اس میں جو جاں بحق ہوئے ان کا تعلق سری لنکا سے تھا، تو یہ بین الاقوامی سطح پہ ایک کرائسس تھا. اور اس حوالے سے جو اس کیس کو جتنی سنجیدگی سے پرسو کیا جائے، بے شک وہ موجودہ حکومت ہو یا اس کیس کے چلتے حکومت چینج ہو جائے، جو آج کل ایک ہوا بھی چل رہی ہے اسلام آباد میں، مگر اس ذمہ داری کے تحت ہم کو آگے لے کے چلنا ہے. اور عمومی طور پہ جس کی سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے وٹنسز ہیں وہ پروٹیکٹڈ رہیں اور وہ کسی بھی قسم کے غیر ضروری یا غیر قانونی دباؤ سے آزاد رہیں. اور جیسے اس معاملات آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وٹنسز کو اپروچ کیا جاتا ہے، اور وہ جب آگے جا کے اپنے بیانات سے مکر جاتے ہیں تو وہاں پہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. بٹ اس کیس میں جہاں پہ شاید اس وجہ سے چونکہ ایک فورن نیشنل انوالو تھا، ہم نے دیکھا کہ تمام سیاسی پارٹیاں، اپوزیشن پارٹیز اور وہ مذہبی تنظیمیں بھی اور مذہبی اشخاص بھی جو کہ معاشرے میں ایک اثر و رسوخ رکھتے ہیں، انہوں نے اس کو کنڈیم کیا. تو میں اس کیس میں تو جیسے اس کیس تک کی بات سے وہاں پہ انصاف ہوتا دیکھ رہا ہوں، مگر جو آپ نے پہلے اپنے انٹرو کے اندر بات کی، میرے خیال میں بہت ضروری، کہ جو ایک موب کلچر اور موب وائلنس ہے، کیونکہ یہ کیس تو ایک ٹپ آف دی آئس برگ ہے، اس کے لیے حکومت نے کیا تیاری کی ہے، اور ہم لوگ کیا یہ سوچتے ہیں کہ نارمل بھی پولیٹیکل سینیریو میں ایک ایپیٹائٹ ہماری ڈیولپ ہو گئی ہے وائلنس کے لیے، کلیش کے لیے، کنفرنٹریشن کے لیے. ابھی بھی جو جلسوں کی بات ہو رہی ہے، آپ کے پچھلے سیگمنٹ میں ہو رہی تھی، اس سے بھی یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایک وائلنٹ کلیش نہ بن جائے افراد کے بیچ میں. تو یہ کیوں ہے، اور ہم کیوں ریزورٹ ٹو وائلنس کرتے ہیں، اور ہم کیوں آئین کو یا ملک کے قانون کو اپنے سے اوپر تصور نہیں کرتے اور اس کے آگے سر نگو نہیں ہوتے، اور ہم کیوں اپنے زور بازو کے اوپر جو ہے یا انصاف کرنا چاہتے ہیں، یا جو سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، بے شک اس کے لیے ہمیں قانون توڑنا کیوں نہ پڑے. اچھا جبران صاحب، یہ بڑی معنی خیز بات ہے، یہ بھی آگے فرمائیے گا کہ ڈیٹرنس کیوں نظر نہیں آتی اس قسم کا. آپ کو پتہ ہے مشعل خان بہت ایک اس کیس نے بھی کافی ایک ہائپ کریٹ کی، اور تمام تر ایک طرح سے قوم ایک ساتھ تھی کہ اس میں حتمی فیصلہ ہو ان تمام مجرموں کا اور قاتلوں کا. لیکن اس کے باوجود اس طرح کے واقعات، ڈیٹرنس کیوں نظر نہیں آ رہی؟ کیا قانون میں کمی ہے یا قانون کے عمل درآمد میں کمی ہے؟
देखिए, मशल खान केस के अंदर तो बहुत नाइंसाफियां हुई थी। उसके अंदर बड़ा एक सेंट्रल किरदार था ANP का, जो कि वैसे तो अपने आप को लेफ्ट और सेक्युलर जमात कहती है, मगर उनके मर्दान में जो जिम्मेदारान थे, इंक्लूडिंग आपके फॉर्मर CM अमीर हैदर खान होती साहब, वो बार बार विटनेसेस को प्रेशर में लेते रहे, उन पर दबाव डालते रहे। ये इंकशाफ मेरे सामने खुद मशाल खान के वालिद इकबाल लाला एक से जायद बार कर चुके हैं। और उस केस के अंदर पे यही हुआ कि बेशतर अफराद जो है उनको एक्विट कर दिया गया था और बहुत कम को ही सजा हुई। मगर ओवरऑल देखिए, एक वर्ल्ड व्यू होता है, एक लाइफ व्यू होता है। पाकिस्तान में जो लाइफ व्यू है, मेजॉरिटी मुसलमान हैं हम, और आखिरत पे यकीन रखते हैं, और आखिरत के अंदर भी सवाब कमाना और जन्नत का अपने लिए हासिल करना, ये तमाम बातें हमारे ईमान का हिस्सा है। मगर उसका जरिया क्या है, उस जरिए के अंदर मेरे ख्याल में हमने अपनी आवाम को थोड़ा कंफ्यूज किया हुआ है। आप इस्लामाबाद में रहती हैं, मरगला रोड है, मरगला रोड के ऊपर हमारा एक फॉरेन डिप्लोमेसी हॉस्टल है, जहाँ पे फॉरेन सर्विसेज के लोग हमारे रहते हैं। उस हॉस्टल का नाम गाजी इल्मुद्दीन शहीद है। अब उसकी लेगेसी को, फिर मुमताज कादरी साहब की लेगेसी को, और फिर किसी और इंसान की जो आज उठ के झट्टा क्रिएट करके किसी को कत्ल करता है, इसके अंदर बड़ी कंफ्यूजन है। इस पे क्लैरिटी की जरूरत हमारी किताबों के अंदर भी है, हमारी सियासत के अंदर भी है, और मजहब और शरीयत के हवाले से भी जरूरी है। तो मेरे ख्याल में अपने यूथ को कंफ्यूज भी बहुत किया हुआ है कि उनको लगता है कि जो काम कर रहे हैं इसमें ये दुनियावी लोग आपको कंडेम करते हैं, और वो भी इसलिए चूंकि इन पे वेस्ट का प्रेशर है, मगर खुदा की जात आपसे बहुत खुश है। तो ये इस हवाले से तालीम होना और क्लैरिटी की बहुत जरूरत है मेरे ख्याल में। ये क्लैरिटी की कमी, लेकिन ये बताइएगा जिब्रान साहब, आप क्योंकि बहुत एक थॉरो स्टडी रखते हैं इस पूरे मौजू पर, ये सफर कितना दूर आप समझते हैं, या कितना दूरस्त है ये? क्योंकि इसको अटेन करने के लिए बहुत कुछ हमने करना है, और खास तौर पर मुआशरे का जो जहन है वो हमने तब्दील करना है। लेकिन बदकिस्मती से हम देखते हैं कि कोई इस हवाले से बात भी करे तो उसको बहुत सख्त तनकीद का निशाना बनाया जाता है। तो ये क्या समझते हैं आप, ये एवोल्यूशन क्या बहुत टाइम लेगी हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में? नहीं, मेरे ख्याल में देखें जी, ये टाइम लेगी। उसकी वजह ये कि हमारे इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशंस भी है ना, हम एक जवाल की तरफ जा रहे हैं, और जब आप जवाल की तरफ जाते हैं तो हैव्स और हैव नॉट्स में फर्क पड़ता है। रिसोर्सेज कम होती हैं, डिमांड ज्यादा होती है, और फिर उसमें xenophobia भी पैदा होता है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन भी पैदा होती है, और हेट भी जन्म लेती है। वो फिक्र की बुनियाद पे हो, मजहब की बुनियाद पे हो, रंग की बुनियाद पे हो, जबान की बुनियाद पे हो। ये पूरी दुनिया में होता है, पाकिस्तान इसमें कोई मुनफरिद नहीं है। और खास तौर पे जब हम लोग शॉर्ट, मतलब कि ये बताइए ना कि एक तरफ इमरान खान साहब वजीर आजम हैं, जिनको कहा जाता रहा यहूदी साजिश, मेरे ख्याल में बहुत नामुनासिब, बहुत गलत बात थी कहना, किसी पे इल्जाम लगाना। और आज खान साहब ही हैं और वो कह रहे हैं कि जो PDM कर रही है ये बैरूनी साजिश है, और यूरोप और अमेरिका है, और वो इस पे मिले हुए हैं। हम फौरन से एक दूसरे की क्रेडिबिलिटी हिट कर देते हैं, जो हमारे साथ बुराई हुई होती है हम उस पे करते हैं। आपको पता है जब ये फैजाबाद धरना हुआ था, उसके बाद एहसन इकबाल साहब और नून लीग के दीगर लीडरान पे अटैक हुआ था, मगर जब उनको मौका मिला तो खान साहब के ऊपर भी वो जो इल्जाम लगा देते हैं मजहब के हवाले से। तो जब मुल्क के लीडर जिन्होंने मुल्क की तरबियत करनी है, जहन साजी करनी है, वो जहन कशी ले जाएंगे, तो फिर हम दूर हैं इस मामले से। ये बड़ा एक अहम और ज़रूरी नुक्ता था नाजरीन, क्योंकि हम लोग सियासी एतबार से भी इन चीज़ों से ऊपर होकर, बालातर होकर नहीं सोच पाते। बहुत शुक्रिया जिब्रान नासिर साहब का, जिन्होंने हमारा साथ दिया सेगमेंट पे। आज के लिए नाजरीन इतना ही, अल्लाह हाफिज़।